बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और काबुल में फिर एक मरतबा दहशतगर्दी। काबुल में पहले हमला हुआ, फिर अमरीका की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, लेकिन एक मरतबा फिर एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में रॉकेट दागे गए, वो मकान की छत पर गिरे और उसमें हलाकतें भी हुई हैं। चंद घंटे बाकी हैं इनखला की जो मुद्दत थी उसके अंदर, और जो डेड लाइन थी वो रेड लाइन में तब्दील हो जाएगी तालिबान के मुताबिक। देखना यह है कि इनखला अभी बहुत ज़्यादा बाकी है और मुकम्मल तौर पर फ़ौजें वहाँ से नहीं निकल पाई, तो क्या इन चंद घंटों में अमरीका जो है इनखला का अमल मुकम्मल कर लेगा? और अगर नहीं हो पाता इस तरह तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? और हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और अफ़गानिस्तान से पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी हुई और फायरिंग की गई और पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है, लेकिन तालिबान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इन पहाड़ी इलाकों में अभी तक हमारा मुकम्मल तौर पर उस तरीके से कंट्रोल नहीं है, लिहाजा हम अभी जब तक हुकूमत बन नहीं जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या सूरत हाल बनती है? हालांकि तालिबान की जानिब से बार बार ये भी कहा गया कि मुकम्मल तौर पर श्योरिटी दी जाती है कि जो अफगान सरजमीन है उसके अंदर टीटीपी भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का किरदार नहीं होगा अफगानिस्तान के अंदर। और अस्करी क़यादत जो है आज सेनेट और दिफाई कमेटियों को ब्रीफ करने जा रही है अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी तलब कर दिया गया है, फ्रांस इसमें करारदाद पेश करने जा रहा है, सेफ जोन बनाने की बात की जा रही है। तो क्या सेफ जोन बनाने का मकसद और मतलब ये है कि जो फोर्सेस कुछ हैं अमेरिका की और नेटो फोर्सेस जो हैं उनको एक जगह अलॉट की जाए या सेफ जोन बना के दे दिया जाए? लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता क्योंकि तालिबान जो हैं वो किसी सूरत इस बात को तस्लीम नहीं करते। लेकिन बात है, और दाइश के हमलों के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि दाइश के हमले जारी हैं, अमरीका को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दाइश के ड्रोन हमले भी जो अमरीका की जानिब से दाइश के ऊपर ड्रोन हमले भी जारी हैं। लेकिन तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह, उनका कहना है कि ये दाइश हमले जारी रहेंगे अमरीका के जाने तक, अमरीका के इनखला तक ये दाइश हमले चलते रहेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या उनके जाने के बाद ये हमले ख़त्म हो जाएंगे या तालिबान के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि वो दाइश के साथ मुज़ाकरात और मामलात और सेटलमेंट कर सके? क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी तालिबान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। उन्होंने नई हुकूमत बनाने के लिए दावा किया तो है कि हम साथ लेके चलेंगे सबको और नुमाइंदगी देंगे कबीलों को, मुख्तलिफ कबाइल के रहनुमाओं को, लेकिन ये दावा कहने में आसान है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसमें दाइश और टीटीपी जैसे जो गिरोह हैं वो एक अलग हैसियत रखते हैं। तो क्या ये हमले रुक जाएंगे? और अगर अंदरूनी बात करें, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करें तो पीडीएम की सबसे ज़्यादा बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि मौलाना ने कल खिताब किया है, धुआंधार जलसा भी रहा और एक सूरत हाल क्रिएट की गई और ये कहा गया कि लाखों लोग जो हैं अब इस्लामाबाद की तरफ आ जाएंगे। तो क्या लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे पीडीएम के साथ? पीडीएम की वो साख बाकी रह गई है, जबकि मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खूब सुनाई और दीगर जमातों ने भी खूब सुनाई और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि इनकी क़यादत में हम निकलेंगे, बड़ा टफ टाइम देंगे। पीपल्स पार्टी को भी सरजनिश की गई, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि दोस्त हमारे गद्दार निकले। तो बड़ी सूरत हाल दिलचस्प हो गई है, जबकि पीपल्स पार्टी भी अंदरून सिंध में महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है और एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। तो मुल्क में धरने और एहतजाज और महंगाई और करप्शन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन आवाम की बात कहीं नहीं हो रही। आवाम उसी के उसी तरह जो है परेशान हाल हैं। और एक और बहुत दिलचस्प सिनेरियो रहा कल पीडीएम के जलसे में कि कल पीडीएम के जलसे में खवातीन नजर नहीं आई और खवातीन को किसी किस्म की नुमाइंदगी नहीं दी गई। मतलब ये कि उनको जलसे की दावत ही नहीं दी गई। अगर देखा जाए तो क्या खवातीन ने आपको वोट नहीं देना? और मरियम नवाज साहिबा वहां पर मौजूद रही और मरियम नवाज साहिबा की इस बात से हवाले से बात हुई कि खवातीन शिरकत करेंगी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। तो क्या सूरत हाल बनी? तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी। कल के जलसे के हवाले से एक नई हमें चीज़ देखने को मिली कल के जलसे में। तो इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो जो शख्सियत मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ कराऊं तो जनाब सबा असलम साहिबा हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, तज्जियाकार हैं और इन अमूर के ऊपर बहुत गहरी नज़र भी रखती हैं। तो सबा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल से बात शुरू करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं अमरीकियों के वहाँ से इनखला में, लेकिन इनखला अभी तक उस तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाता तो क्या सूरत हाल बनती दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एहसन, आपने बुलाया मुझे प्रोग्राम में।
اگر افغانستان کو ہم دیکھیں تو ایز اٹ از ویری کلیئر جو طالبان کی اسٹریٹجی تھی اور جو ان کی پالیسی تھی ایز پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کمپلیٹ ودرول چاہیے، تو وہ تو بائی ہک اور بائی کروک وہ کروائیں گے، بائی 31 وہ تو ان کی ساری فورسز نکلوائیں گے۔ اب یہ اٹ ڈپینڈز آن کہ امریکہ کو کہ وہ اس کو کتنا سیریسلی لیتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈے بیفور یسٹرڈے جب وہاں پہ افغان ایئرپورٹ پہ دھماکے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے خود بھی وہاں پہ کرا کہ ان کا جو مٹیریل وہاں پہ رہ گیا، اس کا جو بھی اکوپمنٹس تھے یا ویپنس تھے یا جو بھی تھا، انہوں نے اڑانا شروع کیا، انہوں نے ان کے ایئرپورٹ کو کافی نقصان دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو کتنا ایگریشن ہے، کتنا غصہ ہے اپنی ہار کا، کیونکہ امریکہ بیسیکلی ہار کے طالبانوں کے ہاتھوں نکل کے جا رہا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کوئی سیٹلمنٹ نہیں کری، نہ ہی وہ انٹرنل سیٹلمنٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ والی جو چیزیں انٹرنل اس میں اگر آپ دیکھیں نا ریجنل پرسپیکٹو میں، تو اس کا بہت زیادہ آپ کے کانسیکوینسز ہونے والے ہیں۔ انڈیا وہاں سے دیکھیں کس طریقے سے یعنی شکست کھا کے نکلا، یعنی انڈیا بھی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جو ان کے سویلینز ہیں یا جو ان کی قوم ہے ان کو اپنے ساتھ لگا لیں گے تھرو دی یوز آف سافٹ پاور، جیسے ہمارا جتنا بھی ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جتنا بھی بارڈر ایریا تھا وہاں پہ انہوں نے افغان انڈیا فاؤنڈیشن بنائی ہوئی تھی، جس کو جرنیل اور ریٹائرڈ ان کے ملٹری آفیسرز دیکھ رہے تھے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہوا تھا NGO اور سوشل ورک کا۔ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ابھی، یعنی جو کل والی ایپیسوڈ ہوئی ہمارے بارڈر کے اس کے اوپر، اور اس میں ہمارے یعنی جوان بھی شہید ہو گئے، انہوں نے دہشت گردوں کو بھی وہاں پہ ہلاک کرا۔ تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل موٹیو کیا تھا۔ تو موٹیو تو یہ ہے کہ افغانستان کی جب ہم جیوگرافی کی بات کرتے ہیں تو افغانستان از ایٹ دی کراس روڈ آف 3 ریجنز، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بارڈرنگ ود اس میں رشیا کو دیکھ لیں، بارڈرنگ ود چائنا دیکھ لیں، تو امریکہ یا جو جس طرح کی جو فورسز ہیں وہ کس طریقے سے افغانستان کو اکیلا چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے یعنی تھوڑا سا اس کو آن پرپز بھی تھوڑا ڈیلے کیا، سلو کیا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا گیج کر لیں طالبان کا ایٹیٹیوڈ، کہ اگر طالبان اگر ہم اس کو تھوڑا سلو کرتے ہیں، یہ دھماکہ کروانے کی کیا ضرورت تھی، یہ اسی کا مقصد یہی تھا کہ اس کو تھوڑا سلو کر دے وڈرول کو، پروسیس کو سلو کریں، لیکن پروسیس سلو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا بالکل بھی، کیونکہ دیکھیں طالبان کبھی بھی ان کو الاؤ نہیں کریں گے، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے ریالٹی، اور ہمیں ان کو سپورٹ اب دینی چاہیے۔ اب امریکہ کو بھی یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ امریکہ ہار گیا، اور اب امریکہ اگر میم دیکھا جائے پوری صورتحال میں تو زبا صاحبہ اس تمام صورتحال میں جو بائیڈن بھی ہمیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم 31 تک انخلا مکمل کر لیں گے، اور ان کو اس تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا وہاں سے، امریکن عوام کا بھی جو پریشر تھا وہ بھی یہ رہا کہ 31 تک آپ نے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی نظر نہیں رکھی کہ اتنی بڑی فوج تھی اور اب آپ اتنی جلدی میں ہیزلی ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نکال نہیں پا رہے آپ ان کو۔ بالکل دیکھیں نا آپ، انہوں نے تو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ جو ساری چیزیں ایپیسوڈز ہوئی ان دی لاسٹ 1 ویک، وہ ساری اسی لیے تھی کہ اس کو ہلکا سا سلو کرے، طالبان کو یہ بتا دے کہ آپ یعنی وہاں پہ اقتدار میں نہیں آ سکتے یا آپ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ تو اور اس کے اوپر دیکھیں جو امریکن ملٹری اکوپمنٹ وہاں پہ رہ گیا، جو ان کی ساری چیزیں رہ گئی، ان کے ہیلی کاپٹرز رہ گئے، ان کی بختر بند گاڑیاں رہ گئیں، اب وہ بھی تو ان کو ایگریشن ہے نا، وہ بھی تو غصہ ہے، وہ بھی تو کہیں نکلے گا۔ تو اب یہ والی چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، مگر امریکہ کو یہ چیز اچھے طریقے سے انہوں نے طالبانوں نے بھی باور کروائی کہ آپ نکلیں یہاں سے، تو اب یہ نکلیں گے، یعنی یہ 31 یہ نکلیں گے۔ اس کے بعد وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا سیف زونز کی، وہ اسی لیے ہے کیونکہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا اور رشیا وہاں پہ اپنا انفلوئنس بنائیں، کیونکہ obviously اگر چائنا آئے گا تو چائنا کبھی بھی اس موٹیو سے نہیں آتا کہ کہیں پہ وہ ملٹریلی اس چیز کو فتح کرے، ان کی اسٹریٹجی مکمل طور پہ مختلف رہی ہے، انہوں نے تو کہیں جا کر قبضے کرنے والی اسٹریٹجی کو اپنائی نہیں ہے کہ اپنی فوجیں اتار دیں کہیں پہ بھی، اور انہوں نے تو اکنامک زون بنانا ہے، لیکن امریکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر ابھی یہاں سے امریکہ مکمل طور پہ جاتا ہے اور یہ سچویشن بنتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے افغانستان کو، کیونکہ کسی صورت بھی افغانستان کو امریکہ کی طرف سے بھی بارہا کہا جا رہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ ہمیں کوئی جلدی ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں، لیکن اس طرف سے اگر دیکھا جائے، رشیا کی طرف سے دیکھا جائے، چائنا کی طرف سے دیکھا جائے، کسی حد تک پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر کلیشز آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو ریجنل پاورز ہیں نا وہ تو ایکسیپٹ کریں گی، یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے حالیہ میں چائنا ان کا وزٹ رہا، رشیا وزٹ رہا، پاکستان میں وزٹ رہا، ہم سب نے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم نے اپنے جو خطہ ہے اس کو اکنامکلی امپاور کرنا ہے، اور افغانستان تب تک سٹیبلائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اکنامکلی امپاور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہمارا وہ ہے سی پیک والی چیز ہے یا BRI والی چیز ہے چائنا کی، تو وہ کبھی بھی فروٹفل نہیں ہو سکتی جب تک افغانستان سٹیبلائز نہیں ہوگا، تو یہ سب تو اسٹیٹس کریں گی۔ ایز فار ایز امریکہ از کنسرن تو آئی ڈاؤٹ کہ امریکہ وہاں سے کمپلیٹلی نکلے گا، امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ رشیا یا چائنا
ان کے لیول کے اوپر طور پہ افغانستان کو چھوڑ کے چلا جائے. دیکھیں آئی ایس دیکھ لیں, who supports آئی ایس کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ پہ بھی جاتے جاتے حملے کرے, اور پھر ابھی یہ جاتے جاتے جو ڈرون سٹرائکس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ بات کی داعش کے حوالے سے, تو ترجمان ذبیح اللہ جو ہیں ان کے بیان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ داعش کے حملے جاری رہیں گے, وہ جب تک امریکہ یہاں سے نہیں چلا جاتا تو یہاں سے ان کے حملے جاری رہیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل امریکہ چلا جاتا ہے, جو کہ ابھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ انخلا کر لیں گے, لیکن نظر تو انہوں نے رکھنی ہے وہاں پر. لیکن اگر یہاں سے یہ سچویشن بن جاتی ہے تو کیا ان کے جانے کے بعد داعش کے حملے رک جائیں گے, یا طالبان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کے حملوں کو روک کے رکھے, یا ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نظر آتی ہے؟ سیٹلمنٹ میں بھی ہو سکے کوئی, مگر ایز فار ایز اسٹریٹجی از کنسرن تو آئی ڈاؤٹ دیٹ, کیونکہ ابھی جو ان کے وڈرال کے بعد کا سینیریو ایٹ لیسٹ 6 months تو طالبان کو لگیں گے کہ وہ اپنی وہاں پہ جو گورنمنٹ بنانے میں, لوگوں کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے میں, لوگوں کو یعنی ڈفرنٹ جو ایتھنک گروپس ہیں, ہمیں یہ اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کی جو جغرافی ہے وہ ڈفرنٹ ایتھنک گروپس پہ ڈیوائیڈڈ ہے, ان کا پولیٹیکل سسٹم بھی ایسے ہی ہے, ان کے ساتھ کنسنسس کرنے پہ, ان کو ون ٹیبل پہ لانے پہ اپنے کے ساتھ ان کو ٹائم لگے گا. بظاہر دیکھنے میں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, آسان لگتی ہے, لیکن it is difficult. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پنشیر والا معاملہ بھی ہو رہا ہے, اور امریکہ کیوں چاہے گا کہ ان سب میں کنسنسس ہو جائیں, یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور یہاں مسئلے حل ہو جائیں افغانستان میں سے, کیونکہ امریکہ نے واپس آنا ہے. حالانکہ بائیڈن کی تقریر کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے ایک جملہ اس میں کہا کہ افغانستان کے اندر جو ہے کبھی بھی اتحاد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا, وہاں پہ ہمیں سارے بٹے ہوئے لوگ نظر آئے, اور اب بھی یہی وجہ ہوگی کہ افغانستان کے اندر مسائل کریٹ ہوں گے, اور وہ اس چیز کو کیش کرانا چاہتا ہے. بالکل, وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ بھی کریں گے. ایون کہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ یعنی جو بھی امریکہ کا موٹیو ہے نا, اس کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے لے کے جائے گا. تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جتنے بھی ان کے ایتھنک گروپس ہیں وہ ایک لائن پہ آ جائیں. یعنی پنشیر میں اگر آپ دیکھیں کہ احمد مسعود کس طریقے سے وہ موبلائز کر رہے تھے, کس طریقے سے وہ اپنی چیزوں کو کیمپین کر رہے تھے, اور وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر رہیں گے تو بیسٹ رہے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, تو اگر وہ دعوت دے رہے ہیں, دعوت نہیں دے رہے, ان کے پاس یہ ہے, یعنی یہ کانفیڈنس ہے کہ ان کو ویسٹ سپورٹ کرے گا, اور کر بھی رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور امریکہ کیسے اگر پچھلی والی صورتحال کو دیکھا جائے, جس طریقے سے انہوں نے کیا سارا معاملات کو, اور گورنمنٹ کو ڈیفیٹ بھی کیا, تو وہ تمام صورتحال میں انہیں ویسٹ نے ہی مدد کی تھی. تھوڑی سی بات کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردانہ حملے ہوئے پاک افغان بارڈر کے اوپر, تو طالبان تو بارہا کہتے نظر آئے کہ نہ TTP استعمال ہوگی, نہ کوئی اور استعمال ہوگا, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین جو ہے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن جب بھی دیکھا گیا تو تمام سچویشن میں, تمام صورتحال میں پاکستان کو سب سے زیادہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے ایک برادرانہ سوچ رکھی ہے. ابھی یہ حملہ ہوا ہے, فائرنگ کے تبادلہ ہوا ہے اور فائرنگ کی گئی ہے. ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے علاقوں کی طرف سے چوکیوں کو, فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے. تو آنے والے وقتوں میں کیا نظر آتا ہے کہ اگر اسی طرح کا سلسلہ جاری رہا تو پاک افغان تعلقات کس موڑ پہ ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ونس اگر یہ طالبان اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایسی کوئی حرکت ہوگی. بہت ریئر کیس ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو یہ چیزیں نا, انسلٹ کسی کو برداشت نہیں ہوتی. the way Americans left, the way Indians کو انہوں نے وہاں سے نکالا, اور پھر انڈین کو انہوں نے بار بار یہ کہا بھی کہ ہم آپ کو کسی چیز میں, ایسی چیز میں سپورٹ نہیں کریں گے جس میں آپ افغانستان کو پاکستان کے خلاف یوز کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی, اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا طالبان کو. ابھی طالبان اگر اپنی کوئی اس میں کولیشن میں بھی گورنمنٹ بناتے ہیں نا, تو اس کو بھی اسٹیبلش ہونے میں, اپنی رٹ بنانے میں ٹائم لگے گا. کتنا نظر آتا ہے کہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کیونکہ سچویشن ایک ایسی ہے کہ ابھی تک کسی کو کلیئر ہو ہی نہیں پا رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا نہیں ہونے جا رہا. 6 months تو ہوں گے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو موڈیفائی کیا اوور دا پیریڈ, یہ 2 ڈیکیڈز میں. اس کے بعد یہ اپنے آپ میں پولیٹیکل اویئرنیس اور وہ جو میڈیا شائنس تھی ان میں انہوں نے وہ ختم کی. انہوں نے اپنے آپ کو یعنی کافی زیادہ اس طریقے سے ایکوپ کیا. ٹھیک ہے جی, اب یہ والی ساری چیزیں اب ہمیں ان کے آنے والی اسٹریٹجی میں پتہ چلیں گی یہ کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. جیسے انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم عورتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے سچ لگائیں گے, وہ جابس کر سکتی ہیں, اپنا پڑھ سکتی ہیں, بٹ دے ہیو ٹو فالو سم رولز. ہاں جی, تو وہ دیکھیں وہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ہے. اگر ہم سعودیہ کو بھی دیکھ لیں تو سعودیہ میں بھی حجاب کرتی ہیں عورتیں, تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم امریکہ کو کہیں کہ آپ کتنا اوپنلی لے کے چلتے ہیں اور آپ عورتوں کو کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ سچویشن, وہ ان کے اپنے کنٹری کا
جو سسٹم ہے وہ سارا چل رہا ہے. یہاں پہ بلکہ میں ایک ایڈ بھی کرنا چاہوں گا جملہ گلبدین حکمتیار کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو گورنمنٹ بنانی ہے ایک ایسی گورنمنٹ بنانی ہے جسے تمام عالمی برادری جو ہے وہ قبول کرے, اور وہ یہ ایک سینیریو اور پرسپیکٹو دینا چاہ رہے ہیں کہ تمام عالمی برادری کا جو جھکاؤ ہے وہ ان کی طرف ہو. اس کے اوپر مزید بات کریں گے, یہاں پہ بریک لے رہے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں تو بات کریں گے افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ کس قسم کی ہوگی, کیونکہ گلبدین حکمتیار کہتے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ بنانی ہے جسے عالمی برادری قبول کرے, لیکن بہت سے ابھی بھی عالمی برادری کو تشویش ہے. تو اس پہ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین, بات ہو رہی تھی افغانستان میں بننے والی حکومت پر, اور گلبدین حکمتیار کے جو بیان ہیں اس سے بات شروع کریں گے. تو صبا صاحبہ انہوں نے بیان دیا کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہونی چاہیے جسے عالمی برادری جو ہے ایکسیپٹ کرے. تو کیا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ طالبان اس موڈیفیکیشن کے لیے تیار ہیں کہ عالمی برادری ان کو ایکسیپٹ کرے, حالانکہ ابھی بھی جو انہوں نے بیانات دینے شروع کیے ہیں, کیونکہ عالمی برادری کے اگر نقطہ نظر کو دیکھا جائے تو وہ اپنے خیالات اور جو اس طرف کے خیالات ہیں ان کے تضاد کو ہی ہمیشہ کیش کراتی ہے. طالبان, میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, اور وہ یہی چاہیں گے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو جس میں ساری پارٹیسپیشنز بھی ہوں, سب اتنے گروپس کی, پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن ہو, اور ایسا سسٹم ہو واقعی میں کہ ان کی یعنی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایکسیپٹ کرے, ٹھیک ہے جی, ریکگنیشن دے. کیونکہ اگر ریکگنیشن نہیں ملے گی ان کو تو ہاؤ دے ول وہ جو موو آن کے اسٹیٹ افیئرس کو, ٹھیک ہے. اگر اب فار انسٹنس وہ بنا لیتے ہیں اور اس کو ریکگنیشن نہیں ملتی ہے تو ان کا وہ جو ایک انٹرنل ڈیولپمنٹ, اکنامک اسٹیبلٹی, پراسپیرٹی, یہ جو ہم باتیں کریں وہ آئیں گی ہی نہیں. تو وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ایک انکلوسیو اچھی گورنمنٹ آئے, ایسی اسموتھ گورنمنٹ آئے جو سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور ویلکم کریں. صحیح ہے. دوسری طرف جو امریکہ یا ویسٹ کا وہ ہے, ویسٹ نے ہمیشہ اسلام, شریعہ لا اس کو اگینسٹ یوز کیا ہے اس مسلم ممالک کے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, یہ بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کی. سب سے بڑے اسپوائلرز, سب سے بڑے یعنی جو ہے یعنی خراب کرنے والے ہیومن رائٹس کو یا ویمن رائٹس کو وہ یہ خود ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ریپ کیس دنیا میں کہاں پہ سب سے زیادہ ہے تو وی نو ویسٹ. جہاں پہ بچے ایک سنگل پیرنٹ والا سسٹم ہے وہ کہاں پہ ہے, ویسٹ میں. آپ تو اپنی فیملیز کا براٹ اپ نہیں کر سکتے, آپ کے تو بچے اس طریقے سے بڑے ہی نہیں ہو سکتے جس طریقے سے ایک اسلامک سسٹم میں بچے کی پرورش ہوتی ہے. تو آپ کیا بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. یعنی ایڈوکیٹر آف ہیومن رائٹ تب آپ بنے جب آپ خود اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کتنی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے جب سے طالبان واپس آئے, تو انہوں نے ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ویمن رائٹس نہیں دیں گے. مگر آج تک امریکہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی پریزیڈنٹ عورت کیوں نہیں ہوئی. یعنی یہ عورت کو اتنا لو گریڈ سمجھتے ہیں کہ آج تک انہوں نے اپنی پریزیڈنٹ عورت نہیں بنائی. یہ جب حالانکہ ان کا بلیک اور وائٹ, کلنٹن جو ہیں وہ بھی امیدوار رہی ہیں, حالانکہ بلیک اینڈ وائٹ کا ان کا ڈسکریمنیشن اور جینڈر اس کے اوپر یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, مگر جب عورت کی بات آتی ہے تو یہ وائٹ کے اوپر بلیک کو ترجیح دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اوباما آ جاتا ہے پر ہلری کلنٹن نہیں آ سکتی کیونکہ وہ عورت ہے. یہ مینٹیلٹی ہے. ہم لوگوں کا المیہ یہ رائے ہے مسلم کمیونٹی کا, مسلم امہ کا, کہ ہم ریئیکشنری رہے ہیں ہمیشہ. ہم نے کبھی ان چیزوں کو ان کے لیے آگے سوال نہیں بنایا. ہم پوچھے نا, ہم ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کی عورت اور اگر اس تمام سچویشن میں دیکھا جائے تو اس سائیڈ کے بعد جو لوگ ہیں ان کا ریئیکشن بھی انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے, ایک دم سے اٹھتا ہے اور ایک دم سے ختم بھی ہو جاتا ہے. ہم لوگ ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہم چیزوں کو کیلکولیٹ کریں, اور اپنے یہ جو ہمارا ویسٹ اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ چل رہا, ہمارے الائز بن کے بھی چل رہے, دوست بن کے بھی چلے, یعنی ہمارے یعنی ان کے ساتھ ایسی ریلیشن نا, میرج ڈائیورس اور وہ درمیان والے ریلیشن شپ, تو ہم لوگوں کو یہ چیزوں میں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے تھا. ہم لوگ وی فیلڈ ٹو لرن یہ اسٹریٹجیز کہ ہم نے کس طریقے سے کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی اسٹریٹجیز موڈیفائی کرنی ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے اس کے ریئیکشن میں پھر ہم دیکھیں گے, ہم کریں گے, اور عمومی طور پہ پھر جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں نقصان دے رہا ہوتا ہے, ہمیں نقصان دیتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی کیلکولیشنز نہیں کی ہوتی نا. جب آپ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں بیٹھ کے اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ اس کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں اور اس کو سارا ڈیزائن کر کے بناتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن میں اور ریئیکشن کی لیکن یہاں پہ جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ریئیکشنری عمل رہتا ہے ہمارا, یہاں پہ ایک بنیادی
بنیادی سوال میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک دم سے پریشر لیتے ہیں اور پھر جو ویسٹ کہتا چلا جاتا ہے ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی جو ایگزامپلری اس تمام سچویشن میں مثال میں آپ کو دوں گا، جو افغانستان سے لوگوں کا یہاں اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں آنا ہے، ابھی تک اس کا کچھ بھی واضح نہیں ہوا اور اچانک سے آئے، کیا کوئی ویزا پروسیس تھا، کیا کوئی انٹرویوز تھے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آئے، لیکن یہ ایک پریشر تھا اقوام متحدہ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، فورسز کی جانب سے. اور ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک دم سے پریشر لیتے ہیں؟ ہم اس لیے ایک دم سے پریشر لیتے ہیں، جب اپنا ہوم ورک نہ کیا ہو نا تو ہم وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں نا کہ کسی طریقے سے ہم نکل جائیں. بالکل، ہمارا ریسرچ کا فقدان. صحیح. ٹھیک ہے، ہم نے آج تک جو ہمارے فیلڈ ایکسپرٹس ہیں یا ایریا ایکسپرٹس ہیں، ہم نے آج تک ان کو آن بورڈ کیا. صحیح. ہم نے کبھی اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آ جائیں ذرا ونس ان اے منتھ مل لیں یا کوارٹرلی مل لیں یا بائی اینولی ہمیں مل لیں اور کیا پالیسی بناتے ہیں آپ، کیا پالیسی مرتب کرتے ہیں. یعنی ابھی افغانستان والی ساری چیز ہمیں پتہ تھی، ہمیں جنوری سے یہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے کوئی پیپر ورک نہیں کیا، کچھ نہیں، کوئی ٹیبل. دیکھیں ویسٹ جو ہے یا جو اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنے ایکسپرٹس کو، اپنے انالسٹس کو، ان جو ریسرچ کا کام ہے نا اس کو تیز رکھتے ہیں اور اس کے یعنی وہ گراؤنڈ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بیسڈ آن دیٹ ریسرچ دے کم اپ ود پالیسی ریکمنڈیشنز، یعنی کی فائنڈنگز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یعنی کہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں، ہم نے کہاں پہ کس طریقے سے حل کرنا ہے، کس طریقے سے کھیلنا ہے اور کس طریقے سے کہاں پہ کس طرح ایکٹ کرنا ہے. اب جیسے اب ہمارے اوپر ایک دم پریشر آتا ہے تو ہمیں گڈ بیبی بننے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، گڈ بکس میں آنے کا. ہم کہتے ہیں شاید ہم یہ کریں گے تو ہمارے اوپر سے یہ چیز ہٹ جائے گی. آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے، آپ جو بھی کریں آپ وہیں کے وہیں رہیں گے. اگر فیٹو میں گرے لسٹ میں ہیں تو آپ گرے لسٹ میں ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ آن انٹینشن ہے نا. آپ ڈیولپڈ ہو گئے یعنی آپ ایک واحد ایسا مسلم ملک ہیں ڈکلیئرڈ جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. صحیح ہے. اور اگر آپ ڈیولپڈ ہو گئے، آپ اکنامکلی ساؤنڈ ہو گئے تو آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے اور وہ جو باقی کے مسلم ممالک ہیں ان کا امیج کیا بن جائے گا. تو آپ کو کون ایکسپٹ کرے گا؟ آپ جتنا اچھا کر لیں FATF میں آپ ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے. وہ آپ نے سارا کچھ کیا، انہوں نے ایک 6 اور پکڑا دیا آپ کے ہاتھ میں کہ یہ بھی لیجئے اور یہ بھی کر کے دیجئے. انڈیا کو کیوں نہیں پوچھ رہے؟ صحیح. آپ انڈیا میں دیکھیں کہ انٹرنل جو ان کی وہ ہے انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ان کے اپنے کاسٹ سسٹم میں دیکھ لیں کہ لوور کاسٹ کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. مائنورٹیز کو تو چھوڑ ہی دینا، مسلمانوں کا تو حال انہوں نے جو کرا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے اندر خوف دیکھیں کس قدر ہے اسلام کا، یا جو طالبان کا آپ دیکھ لیں کہ کتنا خوف ہے کہ جب سے طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا انہوں نے کشمیر میں کیا حال کرنا شروع کر دیا، صرف اس خوف سے کہ شاید یہ نہ ہو کہ یہ کہیں سے یہ بھی ایسا معاملہ اٹھ کھڑا ہو. تو ہم لوگ جب تک اپنے ایکسپرٹس کو آن بورڈ نہیں لیں گے نا تو تب تک یہ رہے گی. صحیح. ایکسپرٹس کو آن بورڈ لینے کی بات ہوئی تو عسکری قیادت جو ہے وہ سینٹ اور دفاعی کمیٹیوں کو بریف کرنے جا رہی ہے افغانستان کی کشیدہ صورتحال کے اوپر. ہماری عسکری قیادت ہمیشہ سے تیار بھی رہی، بہت اچھا ان کا موٹیو بھی رہا اور اچھے طریقے سے انہوں نے تمام صورتحال کو کیپچر بھی کیا. لیکن یہاں پر میں ایک بنیادی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ عسکری قیادت تو ہمیں ہمیشہ پیپر ورک کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور آن دا بورڈ نظر آتی ہے، لیکن اس تمام صورتحال میں ہمیں سیاسی فقدان بھی نظر آتا ہے کہ جو سیاستدانوں کی طرف سے ایک قومی بیانیہ نیریٹو کریٹ کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کریٹ ہوتا. اور یہاں پر تو ورک بہت اچھا چل رہا ہے، اگر دونوں طرف سے توازن برقرار رہتا تو کیا زیادہ افیکٹو نہ ہوتا کام؟ بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں نا اپنی فورسز کا تھینکفل ہونا چاہیے. آج ہمارا ملک جو بچا ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ان کے ہوم ورک کرنے کی وجہ سے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے بڑا اچھا کرٹیسائز کرتے ہیں نا ان کو کہ وہ انٹرنل پالیٹکس میں آتے ہیں، وہ ان کو انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے بندے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ سے جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپٹ فیو، ٹھیک ہے، ان میں سے کون ایسا کیپیبل بندہ ہے جو کہ ویل ریڈ ہے؟ چاہے وہ یعنی میں کسی اس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہی، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، ایکسپٹ فیو. کیا نلائق لوگ ہم نے بٹھائے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ویری اے پولیٹیکل، کیونکہ مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے ان سے یا کسی پارٹی سے کوئی پیار یا لینا دینا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں اور جن کو چیزوں کا پتہ ہے. آپ آتے ہیں ٹکٹ لے لیتے ہیں آ جاتے ہیں، پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس بندے کو اپنا حلقہ نہیں سنبھالنا آئے گا، وہ تو کہتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا تعلق جو ہے ایکسپیرینس سے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سالوں میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، یہ 74 ایئرز میں
ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل قیادت کبھی اچھی آئی نہیں ہے, ہمیں لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے ہمیشہ. صحیح ہے جی. اب اگر کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ پرو عمران خان, بٹ اگر کوئی بندہ ایسا آ گیا ہے کہ جو کہ ڈیزرونگ ہے بھی ہے اور جو ڈیلیور بھی کرنا چاہ رہا ہے, آپ بجائے کہ اس کو سپورٹ کریں, آپ اس کے آگے بھی لے کر آتے نا ہرڈلز. ہمارے مسئلہ یہ کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ جب ہم پالیٹکس میں آتے ہیں ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. ہم سیلف انٹرسٹ اور پارٹی انٹرسٹ لے کے چلتے ہیں. جب تک ہم اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے نا, دیکھیں نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا, یہ نیشنل جو آپ کی ایک انٹیگریٹی اور یہ ساری چیزیں, یہ سپریم چیزیں ہیں. اگر آپ کوئی بچہ اگر گھر میں اپنے باپ کو سرپاس کرنا شروع ہو جائے تو وہ گھر کیسے چلے گا؟ لیکن وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, نیشنل انٹرسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ اس کا ہمیں فقدان بھی نظر آتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اس تمام سچویشن کو دیکھا, تو ان کے اوپر بھی تو یہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے بھی کوئی قومی بیانیہ بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اپوزیشن کو آن افغانستان انہوں نے اپوزیشن کو بھی سپریس رکھا, حالانکہ یہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیتے, تمام جماعتوں کو بھی بلاتے, اور اس کے اوپر باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور باقاعدہ جو تمام آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. لیکن ایسا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی نظر نہیں آیا. کیونکہ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا, جو میں نے آپ کو بھی بات کری نا کہ ٹو کم انٹو دی گڈ بکس, اور پھر وہ FATF والی چیز, پھر انٹرنیشنل پریشر. دیکھیں ہم نے ان ون وے اور ادر طالبان کو ایکسیپٹ کر نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. اگر میں بھی انہوں نے تھوڑا سا جو ڈیلے کیا وہ اس وجہ سے کیا ہو کہ ذرا تھوڑا سا پتہ چل جائے, ویسٹرن موڈ پتہ چل جائے, افغانستان میں موڈ پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ اوپنلی کہیں. مگر میرا خیال ہے کہ یعنی انٹرنلی تو ان کی اس طریقے کی میٹنگز ہوتی رہی ہوں گی جس میں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہوگا, ڈفرینٹ پارٹیز کو بھی کیا ہوگا, بٹ اس کو اوپنلی کہنے میں کوئی حکمت عملی ہو شاید, تو وہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن ایسا دکھنے میں نظر کہیں بھی نہیں آیا. تھوڑا سا انٹرنلی سیاست کی بات کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں جلد از جلد امن ہو, کیونکہ افغانستان کے اندر امن ہوگا تو پورے خطے کے اندر امن ہوگا اور اسٹیبلٹی آ جائے گی. پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے. پی ڈی ایم کا جناب کل دھرنا جو ہے اور احتجاجی جلسہ جو تھا وہ بڑا ہی زبردست قسم کا رہا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ رینٹ جلسہ ہے حکومت کی طرف سے, لیکن وہ رینٹ جلسہ ثابت تو نہ ہوا. لیکن مولانا جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام آباد میں عوام ان کے ساتھ اس دفعہ نظر آئے گی؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ ملک کے فیور میں ہے یا ملک کے اگینسٹ. دیکھیں جو سچویشن چل رہی ہے خطے میں, جو سچویشن چل رہی ہے, اور جب ہم اس کو افغانستان کو دیکھتے ہیں تو افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا پاکستان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. اب اتنی سینسٹیو سچویشن میں وین یو نو کہ 2 دن میں وڈرال ہونے والا ہے, وین یو نو کہ انٹرنلی کتنی زیادہ پریشر ہے آپ کی, یعنی فوج کے اوپر کتنا پریشر ہے, آپ کی گورنمنٹ کے اوپر کتنا پریشر ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے آپ کے اوپر, اور آپ یہ اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں جلسوں کے. آپ ان سے یہ پوچھیں, پی 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 ہو گیا, پی ایم ایل این ہو گیا, یہ مولانا صاحب ہو گئے, کہ آپ لوگوں نے کبھی اس دماغ سے سوچا ہے کہ ہمارا یہ حرکت کرنے سے ہمارے ملک کے اوپر کیا وہ پڑے گا, اثر پڑے گا اس چیز کا؟ یعنی ابھی آپ نے کہا نا کہ عمران خان نے ابھی تک اوپنلی کوئی چیزیں نہیں ڈسکس کری ہیں یا اوپنلی ان کو آن بورڈ نہیں کیا, ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنا لینی چاہیے تھی, حکمت عملی بنا لینی چاہیے تھی. انڈر سچ سرکمسٹانسز آپ تو دشمن کے لیے فیور کر رہے ہیں نا, یعنی میں ان کو ملک دشمن کہوں گی اس چیز کے اوپر, کہ جب آپ کو پتا ہو کہ اتنا پریشر ہے اور آپ اپنا ایک پریشر, اپنا ایک ڈرامہ کرنا شروع ہو جائیں. سندھ میں پی 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 نے کیا کیا ہے, میں نے سندھ دیکھا جا کے, اتنے سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے سندھ میں پی 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 کی حکومت ہے, انہوں نے کبھی کچھ کام کیا وہاں پہ؟ کراچی کا حال تو برا ہی ہے نا, جو کیپٹل ہے پروونس کا, تو آپ اس کے پیریفیرل ایریاز میں یا اس کے جو رورل ایریاز ہیں ان کو دیکھیں. آج ذرا پی ایم ایل این پہ ایک رنگ روڈ بنا دیا ادھر لاہور میں, تو باقی پنجاب کا کیا کیا آپ نے؟ تو آپ لوگ اس چیز سے باہر آئیں, آپ ایکسیپٹ کریں. ایک بندہ آیا ہے, اس کی ایک پارٹی ہے, وہ آیا ہے, اگر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ امیچور ہے, اس کا پولیٹیکل وہ نہیں ہے, یعنی ویژن نہیں تھا, بیک گراؤنڈ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, اور انہوں نے آپ کو باہر نکالا اور وہ آگے ہیں, لیٹ ہم پلے, اس کو اپنا پورا کرنے دیں. آپ لوگ جب آئے تو آپ لوگ بھی کریں. آپ لوگ ان کو بجائے کہ ہمارا دیکھیں, اور جو ملک ہوتے ہیں نا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مل کے کام کرتے ہیں, اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں اپنے, یعنی جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھتے ہیں نا, پھر آپ یہ انٹرنل گرجز بھول جاتے ہیں. ہر جگہ پہ پالیٹکس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیگ پولنگ ہوتا ہے, اپوزیشن ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر وہ کرٹیک برائے اصلاح ہوتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں
جو کہ ویسٹرن ایجنڈاز پہ چلتی ہیں اور جو کہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیلتی ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرٹیک بریک نہیں, لیکن سب صاحب اس تمام صورتحال میں ملک کے اندرونی جو حالات ہیں ان کی بھی تو بات وہ کر رہے ہیں نا. مہنگائی تو ملک کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, حالات بے روزگاری بھی اسی طرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے سسٹم کی وجہ سے کدھر عوام کدھر جائیں گے. لیکن میرا ایک اور بنیادی سوال بھی ہے کہ بات یہ بھی کر رہے ہیں, بات جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, ان دونوں کی چکی میں پس جو رہا ہے وہ عوام پس رہا ہے, عوام پس رہا ہے. عوام کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ بتائے نا کہ جب یہ تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ صحیح, انہوں نے کیا کرا؟ اگر اب اس پریزنٹ گورنمنٹ کو کہتے ہیں, آپ دیکھیں ہر بار سچویشن چینج ہو جاتی ہے, آپ کی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے انفلوئنس میں ہوتی ہے. جب آپ کے اوپر اتنا انٹرنیشنل پریشر ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ تو انٹرنلی آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو یہ جو انفلیشن آ جاتی ہے یا جو پاورٹی ہے, یہ انہی چیزوں کے ساتھ لنکڈ اپ ہے نا. اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہماری عوام ہم کہتے ہیں جی بے روزگاری بہت زیادہ ہے, غربت بہت زیادہ ہے, روڈز پہ آپ نکلیں آپ کو لگ لو جائے گی, سمجھ آ جائے گی ایک دفعہ کہ یہ ہماری غریب عوام ہے. صحیح. ہم لوگوں کا یعنی قرآن میں جب اللہ میاں نے خود کہا کہ جیسی عوام ویسے حکمران, ہماری عوام کہاں پہ سنسیئر ہے؟ یعنی ٹریفک رولز ہم میں نہیں ہے, بدتمیز ہم کمال کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم میں کوئی کسی قسم کا یعنی سیوک سینس ہے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ساری چیزیں صورتحال چل رہی ہے آپ کی انٹرنلی جتنی بھی چیزیں آپ کا, پھر یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب کنیکٹڈ ہیں تو کوئی ایک لوپ خراب ہوگی نا, کسی ایک تھریڈ کو آپ کھینچیں گے نا تو اس کا وہ پورا کا پورا وہ جو آپ کا ایک انٹرووون سسٹم ہے نا وہ پورا کا پورا پھر کھینچتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہاں پہ ماڈریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہاں پہ ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا, ہم صرف تعلیم دے رہے ہیں, ہم تربیت نہیں دے رہے. تو جو تربیت لیس عوام ہوگی تو ان کا پھر یہی حال ہوگا نا, پھر انہی میں سے اٹھ کے حکمران بنتے ہیں نا. تو جب ایسے ہی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سیلفش ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں نا, جب آپ اقتدار میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, عوانوں میں آ کے بیٹھتے ہیں, تو آپ کو سیلف لیس ہونا پڑتا ہے. اور اس سیلف لیس ہونے کے لیے آپ کی وہ ان بلٹ آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے جو کہ نظر نہیں آتی. اس تمام صورتحال میں دیکھا جائے پی ڈی ایم کا جلسہ تو ہوا, حکومت کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن اس جلسے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تانے بھی بہت زیادہ کیے گئے اور گلے شکوے بھی بہت زیادہ کیے گئے. پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ گلے شکوے کیے گئے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو دوست ہیں وہ غدار نکل آئے, اور فواد چودھری صاحب کہتے نظر آئے کہ پی پی کے خلاف تھا یہ جلسہ. تو کیا دوبارہ پریشر جنریٹ ہو پائے گا اگر اسی طرح کی صورتحال رہی ایک دوسرے کے اوپر الزام چلتے رہے؟ ہمارے نا پشتو میں ایک لفظ ہے چغا. اچھا, چگا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی فورنر اٹیک آتا ہے نا, تو آپ سارے جو بھی ہے نا آپس کے مسئلے مسائل سائڈ پہ کریں اور لڑ لیں اس کے ساتھ, اس کو باہر نکالیں, اس کے بعد اپنے مسئلے مسائل دوبارہ کریں. اب پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی کی وہی سچویشن ہوئی ہے. پی ٹی آئی کو انہوں نے ایز اے فورن ایجنٹ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ آپس میں ان کے گریوینسز تو بہت ہیں. ونس آپ دیکھیں کہ اگلی حکومت آنے دیں, الیکشنز آنے دیں, یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے. تو انہوں نے پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے, ملک کو برباد کرنے کے لیے ایک اپنا وہ بنا لیا. ہمیشہ کہتے ہیں نیریٹو اپنا اپنا, لیکن اتحاد جو ہے وہ قوم کے لیے ہے. اتحاد قوم کے لیے نہیں نظر آتا مجھے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. قوم بیچاری ہماری معصوم ہے, ہماری قوم کیوں بے وقوف بنتی ہے ان کے ہاتھوں؟ ان کو تو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے. یعنی اگر ہماری قوم ویجیلنٹ ہو نا, پڑھی لکھی ہو, تو ہماری قوم کو ان کو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے. ان کے جلسوں میں ہی نہیں جانا چاہیے, ان کے جلسوں میں نہیں جانا چاہیے. لیکن انہوں نے اپنی جلسوں کی تیاری تو مکمل طور پہ کی ہے اور وہاں پہ جائیں گے. آپ نے جلسوں میں نہیں جانے کی بات کی ہے, تو کل کے جلسے میں ہمیں ایک انوکھی چیز اور ایک نئی چیز نظر آئی. کل کے جلسے میں, پی ڈی ایم کے جلسے میں خواتین نہیں تھیں اور خواتین کو دعوت نہیں دی گئی. حالانکہ کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی دوغلی سی بات ہو گئی کہ ایک طرف آپ نے خواتین سے ووٹ بھی لینے ہیں اور اوپر سے وہ جلسے میں بھی نہیں تھیں؟ کیا پرسپیکٹیو دیا؟ حالانکہ مریم نواز تھیں, وہ آپ نے سٹیج پہ خواتین بٹھا لی نا, نیچے عوام میں ضرورت نہیں ہے. صحیح, نیچے عوام میں ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا اس کا نیریٹو جائے گا؟ اس کا نیریٹو یہ دیکھیں, اگر یعنی میں کیونکہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ I'm very apolitical, تو ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کیا کر لیں گی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ ہم سیکیورٹی ان کو پرووائڈ نہیں کر سکے, تو اس سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر خواتین آتی ہیں, کوئی ہبڑ دبڑ ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو ہمارا وہ خراب ہو جائے گا نا امیج, کہ ہم یہاں پہ سیکیور انوائرمنٹ نہیں دے سکے. اے تو یہ ہے. بی یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ ہم بلائیں, کیونکہ ان کو گھر سے لانا زیادہ, ان کو واپس چھوڑنا زیادہ مشکل ہے, بجائے کہ یعنی جب ہم یہ جو لوگ آتے ہیں
ٹھیک ہے پارٹی انفلوئنس ہو سکتا ہے, پارٹی سے محبت ہو سکتی ہے, مگر 100% سب کو نہیں ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے جلسوں میں لوگ کیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے عورتوں کو لے کر آنا ذرا مشکل ہوتا ہے. پھر یعنی ہمارا ابھی جو عورتوں کی حفاظت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم ان کو سیکیور نہیں کر سکتے. یعنی آپ سٹیج پہ کھڑی خواتین کو دیکھیں کہ اگر وہ ان کا مینٹل لیول چیک کریں کہ ان کے دماغ میں بھی یہ کویسچن نہیں آیا کہ یار نہیں, ان کی طرف سے تو یہ بات کہی گئی نا, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ خواتین آئیں گی, اور پھر جے یو ایف اے کی طرف سے کہا کہ نہیں آئیں گی. لہٰذا یہ ایک کنٹراڈکٹری سچویشن بن گئی. تو آنے والے وقتوں میں کیا آپ کو نظر آتا ہے خواتین نے ووٹ نہیں دینے, کیا خواتین ان کو بائیک آؤٹ کر دیں؟ میں تو کہتی ہوں خواتین ان کو ووٹ ہی نہ دیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو وہ سیکیور ہی نہیں کر سکتے, آپ کو ایک ریپرزنٹیشن ہی نہیں دے سکتے, اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, ہماری خواتین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی بڑی اچھی پرسنٹیج ہے ریپرزنٹیشن, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن میں بھی, تو اگر وہ وڈرا کریں گی تو یہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے عقل کے ساتھ. تو ماشاءاللہ سے عقل پوری ہے یہاں پہ سب کی. تو اللہ کرے کہ ہم اس لائن کے اوپر آ جائیں جہاں پہ ہم اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں, ہم اپنی ذات کے مفاد کو, اپنی پارٹی کے مفاد کو نہ دیکھیں. اور یہ چیزیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو حکمران ہیں نا, جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے. تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ کیا حال ہے اندر نیشنل اسمبلی میں بھی, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, عورتوں کا کیا پرسنٹیج ہے, اور اس کے بعد اس پرسنٹیج میں کیا آ رہا ہے, ایکسیپٹ فیو کیا ہمارے پاس نکل رہا ہے. تو جب ہم ان کو سپریس کریں گے, ہم ان کو پیچھے کریں گے, یہ والی جو چیز ہے, ملک کے معاملات خالی مرد نے نہیں چلانے, ملک یعنی ملک کے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے. اگر تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان سے ہم بات کرنا شروع کریں تو وہاں سے ہمیں نظر آئے گا کہ عورتوں کا کتنا بڑا کردار رہا, اور ابھی تک عورتوں کا کتنا بڑا کردار ہے آپ کے ملک میں, اور کردار سازی میں کتنا بڑا عورتوں کا کردار ہے. لیکن اگر اس طرح کے نیریٹو شروع ہو گئے تو پھر آنے والے وقتوں میں کیا نظر آتا ہے؟ آنے والے وقتوں میں تو پھر ان کا یعنی بربادی ہوگی نا. عورت کو امپاور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا گھر امپاور ہوتا ہے. گھر جب امپاور ہوتا ہے تو آپ کی سوسائٹی امپاور ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. جب آپ عورت کو بتائیں گے ہی نہیں, آپ عورت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے, مشاورت میں ساتھ نہیں رکھیں گے, تو آپ کیا چیزیں سیٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی. آپ کا فار انسٹنس گھر کا جو پورا کا پورا ماحول ہے, اس کو اچھا کون رکھتا ہے؟ عورت رکھتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر عورت کو آپ سائڈ پہ کر دیں, اگر عورت ذرا تھوڑا سا وہ ہو جو غصے میں ہو جائے, آپ کے پورا انوائرمنٹ خراب, پورا انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ ضروری ہے اس میں, اور خواتین کو امپاور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کل کی جو صورتحال دلچسپ تھی لیکن حیرت انگیز بھی تھی, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ہر صورتحال میں تمام جتنے بھی ہمارے ملک میں لوگ ہیں ان کو آن دا بورڈ لے کر اور ایک جیسی جگہ دے کر چلنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.